अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन 3 शाबान और मुअज़्ज़म के हवाले से आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दुनिया इस्लाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत की सबसे ज़्यादा याद मनाई जाती है वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हैं। मरसिया, नोहा, सलाम, मनक़िबत, कसीदा, सैकी डोरा और बंद जैसी असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अशार आपकी ज़ात के हवाले से या आपके मुतल्लिक़ लिखे गए हैं। आप जैसा हसब व नसब किसी को नहीं नसीब हुआ सिवाय आपके भाई के। आपके नाना को देखें तो सैयदुल अंबिया हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपकी नानी सैयदा ताहिरा मलिकतुल अरब हैं और आपकी वालिदा सिद्दीक़तुल कुबरा खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल आलमीन और आपके वालिद मोहतरम सैयदुल औसिया सैयदुल औलिया अमीरुल मोमिनीन। आपकी ज़ात जो है दुनिया इस्लाम से लेकर पूरी दुनिया के बाकी मज़ाहब में भी मारूफ और मशहूर है। 3 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को आप मदीना में तशरीफ़ लाए। हुसैन आपका नाम आपके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तजवीज़ किया और 7वें दिन आपका अकीका किया गया और बाल मुड़वा के उनके बराबर चांदी सदका किया गया। अबू अब्दुल्ला आपकी कुनियत है और सैयद शुहदा आपके अलकाब में से मशहूर लक़ब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के लाडले नवासे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते, उनको अपनी गोद में उठाते थे, उनके गालों पर और गर्दन पर बोसा देते थे और आपकी शान में उन्होंने कुछ अहादीस जो बयान फरमाई हैं उनमें से मशहूर अहादीस मैं नकल करना चाहूँगा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। नबी अकरम फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन हुमा रिहानता या मिनत दुनिया, कि हसन और हुसैन इस दुनिया के चमन में मेरे फूल हैं। आपने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आपने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि जो भी मेरे नवासे हुसैन से मोहब्बत करता है खुदा उससे मोहब्बत करे। असहाबे किसा में से आप 5वीं शख्सियत हैं और अहले तशय्युअ के असनाए अशरिया इमामिया के सिलसिला इमामत में आप तीसरे ताजदार इमामत हैं। 9 हिजरी में जब मुबाहिला हुआ अहले नजरान के साथ तो आप अहले मुबाहिला में शामिल थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मस्जिद में खुतबा दे रहे होते और इमाम हसन और हुसैन बचपन की उम्र में अपने घर से निकलते और मस्जिद में असहाब के दरमियान में पहुँचते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे को अधूरा छोड़ देते और जाके अपने नवासों को उठाकर मिंबर पर आते और फिर उनको प्यार करते और फिर खुतबा शुरू कर देते। तो 7 साल तक इमाम हुसैन जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में रहे, उनके ज़ेर तरबियत रहे और अपने नाना की वफ़ात के बाद अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरबियत में रहे। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने मनसब खिलाफत को संभालते हैं तो उसके बाद से आपके दौर हुकूमत में जो 3 बड़ी जंगें लड़ी गईं, जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान, उन तीनों जंगों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बतौर मुजाहिद शिरकत की। अपने वालिद की शहादत के बाद अपने बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ेर तरबियत रहते हैं और 50 हिजरी में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आप मनसब इमामत को संभालते हैं। 60 हिजरी में जब यजीद बरसर इक़्तिदार आता है और मदीना का गवर्नर आपसे बैत का मुतालबा करता है तो आप ये कहकर बैत को रद्द कर देते हैं कि मिसली ला युबायु मिसला, कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता, यानी मैं उसको इस अहल नहीं पाता कि वो मुसलमानों की क़यादत करे। लिहाजा आप बैत से इनकार कर देते हैं और 28 रजब 60 हिजरी को मदीना छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। आप मक्का पहुँच कर ठहरते हैं और वहाँ
جو ہے دین خدا کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اسی دوران میں جو اہل کوفہ ہیں ان کے خطوط آپ تک پہنچتے ہیں اور اس میں یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی شخصیت کو یزید کے مقابلے میں مسلمانوں کی قیادت کا زیادہ اہل سمجھتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو آپ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور اسی دوران میں جب حج کا موقع آتا ہے تو آپ کو خبر ملتی ہے کہ حاجیوں کے بھیس میں، حاجیوں کے لباس میں کچھ حکومتی کارندے آپ کو وہیں دوران حج شہید کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ خانہ خدا میں خون ریزی ہو، لہٰذا آپ وہاں سے روانگی کا ارادہ کرتے ہیں، اور اسی دوران میں ہی مسلم بن عقیل کی طرف سے خط پہنچتا ہے کہ آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ آپ کوفے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کوفے کا گورنر جو ہے وہ نرم دل آدمی تھا، اس نے مسلم بن عقیل کے راستے میں کوئی روڑا نہیں اٹکایا، لہٰذا لوگ ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ یہ خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر متعین کر دیا تاکہ وہ جا کے امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ کرے اور حالات کو سنبھالے۔ عبید اللہ ابن زیاد کوفے پہنچتا ہے اور وہاں جا کے وہ جاتے ہی یہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے کہ جس نے مسلم کا ساتھ دیا اس کا گھر جلا دیا جائے گا، بیوی بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں اور کچھ کو وہ لالچ دیتا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے وہ فوج میں شامل ہوں گے تو انہیں انعام و اکرام دیا جائے گا۔ لوگ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد گرفتار کر کے شہید کر دیتا ہے۔ ابھی امام حسین راستے میں ہوتے ہیں، کوفہ کی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی کوفہ سے نکل کر امام حسین سے نہ جا ملے، اور حر بن یزید ریاحی ایک کمانڈر کو 2000 سے زائد کا لشکر دے کے بھیجا جاتا ہے کہ وہ راستے میں امام حسین کو روک لے اور کوفہ نہ آنے دے۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار حر بن یزید ریاحی وہ آپ کو امام حسین کو راستے میں روک لیتا ہے اور کوفہ نہیں آنے دیتا۔ امام راستہ تبدیل کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد آتا ہے اور حر کو یہ پیغام دیتا ہے کہ جہاں بھی حسین ہے وہیں پہ روک لیے جائیں۔ تو وہیں پہ ان کو روک لیا جاتا ہے میدان کربلا میں، وہاں پہ جو ہے ڈیرے ڈال لیے جاتے ہیں، اور اسی دوران میں پیچھے سے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جاتا ہے ایک لشکر کے ساتھ کہ وہ جا کے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرے اور بیعت یا ان کی شہادت، ان دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کیا جائے۔ تو جب وہ عمر بن سعد پہنچتا ہے اور دھیرے دھیرے لشکر کربلا میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو عمر بن سعد اور امام حسین کے درمیان میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو عمر بن سعد کی طرف سے بار بار بیعت یزید کا تقاضا کیا جاتا ہے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یزید اس اہل نہیں کہ میں نواز رسول ہو کر اس کی بیعت کروں، اس کا کردار اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی قیادت کر سکے، لہذا امام بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو اسی دوران میں جب 7 محرم ہوتی ہے تو شمر بن ذوالجوشن جو ہے یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ یا تو حسین کے ساتھ معاملہ مکمل کیا جائے، یعنی ان کو شہید کیا جائے یا بیعت لی جائے، یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ لشکر کی سرداری مجھے دی جائے۔ تو عمر بن سعد جو ہے، اور ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی پر جو ہے فوج متعین کی جائے تاکہ نہر علقمہ سے پانی جو ہے امام حسین اور ان کے اعوان و انصار و اصحاب تک نہ پہنچ سکے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جو کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ اعوان و انصار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے آپ کے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں وہ سارے، اور بچے بھی، عورتیں بھی، سارے آپ کے ساتھ، پورا کنبہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے یہ ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ پانی نہیں ہے اور بچے بھی جو ہے پیاسے ہیں، عورتیں پیاسی ہیں، جانور پیاسے ہیں۔ تو اس حوالے سے 9 جو ہے محرم کو عمر بن سعد تیر چلاتا ہے اور جنگ کا آغاز کرتا ہے۔ آپ کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ میں ایک رات اپنے خدا کی جی بھر کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا ایک رات جو ہے مجھے مہلت دی جائے، جنگ کو کل تک ملتوی کر دیا جائے۔ تو دوسرے دن پر جنگ ڈال دی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام جو ہے ایک رات اپنے جی بھر کے اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے دن جو ہے جنگ شروع ہوتی ہے، پہلے انفرادی ہوتی ہے اور پھر اجتماعی جنگ ہوتی ہے۔ تو اس دوران میں جو ہے آپ کے بہت سارے ساتھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران میں ہی آپ کے ساتھی نماز باجماعت پڑھنا چاہتے ہیں،
جبکہ یزید کا لشکر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اور نماز کا وقفہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھی نماز پڑھتے ہیں اور اسی دوران میں جو ہے وہ ان کی طرف سے تیر بارانی جاری رہتی ہے، آپ کے کافی ساتھی اس میں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو عصر کے وقت تک رفتہ رفتہ آپ کے سارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ حبیب بن مظاہر 80 سال کے بوڑھے سے لے کر حضرت علی اصغر جو آپ کے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے ہیں، اس تک سارے لوگ جو ہیں وہ شہداء میں شمار ہو جاتے ہیں، سوائے ایک کہ جناب آپ کے بیٹے جناب علی زین العابدین جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی صورت میں جنگ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے خیمے میں جو ہے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام لڑتے لڑتے جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پھر شمر بن ذوالجوشن یا سنان بن انس جو ہے یہ آپ کو شہید کر دیتے ہیں اور آپ کا سر تن سے جدا کر لیا جاتا ہے۔ تو آپ جو ہے راہ خدا میں اپنے سر کی قربانی دے دیتے ہیں اور سر داد نداد دست یزید، آپ نے اپنے سر کی قربانی دے دی، لیکن یزید جیسے ظالم اور جابر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اس لیے آپ کو ہمیشہ حق کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ آپ حق کا استعارہ بن چکے ہیں، ایک مثال بن چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں اور ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد عرب کے سارے رسوم و رواج کو بھلاتے ہوئے ان لوگوں نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی اور یزید کی فوج نے آپ کے خیموں کو لوٹ لیا اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اعوان و انصار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ہماری طرف سے سلام۔